साइंस जमात 9 सबक 7 माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, ज़ेल के जदवल मुकम्मल कीजिए। कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दौर का बगौर मुशाहिदा कीजिए। उसके बाद इस कॉलम को भरिए। सबसे पहले दिया हुआ है हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर, दूसरा कॉलम है हयाती अमल और तीसरा कॉलम है गैर हयाती अमल। तो पहले में कार्बन का दौर, उसमें हयाती अमल में क्या लिखना है? नबातात और हैवानात में तनफ़ुस और शुआई तरकीब, हयाती तज्ज़िया कारी। गैर हयाती अमल में रकाज़ी ईंधन का एहतराक़, पानी में कार्बनी मुरक्कबात का इंजज़ाब। अब दूसरा है ऑक्सीजन का दौर, उसमें हयाती अमल में क्या है? शुआई तरकीब, हैवानात में शामिल हयाती तज्ज़िया कार और गैर हयाती अमल में अमल एहतराक़, फरसूदगी, जंग लगना। तीसरा है नाइट्रोजन का दौर, इसमें हयाती अमल में लिखेंगे नाइट्रोजन का तयन करने वाले बैक्टीरिया के ज़रिए नाइट्रोजन के तयन का अमल, मसलन राइज़ोबियम। गैर हयाती अमाल में सनती और फ़िज़ाई नाइट्रोजन का तयन। सवाल नंबर 2, ज़ेल के गलत बयान सही करके लिखिए और अपने बयान की तस्दीक कीजिए। सवाल नंबर अलिफ, ग़िज़ाई ज़ंजीर में गोश्त खोर हैवानात की तग़ज़ियाती सतह सानवी तग़ज़ियाती सतह है। जवाब, ये जुमला सही है। तस्दीक, गोश्तखोर हैवानात को ग़िज़ा हासिल करने के लिए सब्ज़ी खोर हैवानात पर मुनहसिर रहना पड़ता है। सब्ज़ी खोर हैवानात ग़िज़ाई ज़ंजीर में अव्वलीन तग़ज़ियाती सतह पर होते हैं, इसलिए ग़िज़ाई ज़ंजीर में गोश्त खोर हैवानात की तग़ज़ियाती सतह सानवी तग़ज़ियाती सतह है। बे, माहौली निज़ाम में तग़ज़ियाती मादों का बहाव यकतरफ़ा माना जाता है। जवाब, ये जुमला सही है। तस्दीक नंबर 1, जानदारों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी तग़ज़ियाती मादों की ज़रूरत होती है। ये तग़ज़ियाती मादे माहौली निज़ाम में मुसलसल गैर हयाती अज्जा से हयाती अज्जा में, दोबारा हयाती अज्जा से गैर हयाती अज्जा में तब्दील होते रहते हैं। 2, ये दौर हयाती कुरे के वास्ते से मुसलसल जारी रहता है। ये हयाती कुरा, हिजरी कुरा, फ़िज़ाई कुरा और आबी कुरा से मिलकर बनता है, इसलिए माहौली निज़ाम में तग़ज़ियाती मादों का बहाव दौरी होता है। जीम, माहौली निज़ाम में नबातात को अव्वलीन सारिफ़ कहा जाता है। जवाब, ये जुमला गलत है। सही जुमला, माहौली निज़ाम में नबातात को ग़िज़ा साज़ कहा जाता है। तस्दीक, नबातात शुआई तरकीब के अमल से अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करने के काबिल होते हैं, इसलिए नबातात को माहौली निज़ाम में ग़िज़ा साज़ या ख़ुद कफ़ील कहते हैं, जबकि सब्ज़ी खोर हैवानात को ग़िज़ा हासिल करने के लिए ग़िज़ा साज़ पर मुनहसिर रहना पड़ता है, इसलिए उन्हें अव्वलीन सारिफ़ कहा जाता है। सवाल नंबर 3, वजूहात लिखिए। अलिफ, माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव यकतरफ़ा होता है। जवाब, किसी भी माहौली निज़ाम में तवानाई का अहम ज़रिया सूरज है। माहौली निज़ाम में सब्ज़ नबातात कुल शमसी तवानाई का कुछ हिस्सा ग़िज़ा की शक्ल में ज़ख़ीरा कर लेती हैं। तज़्ज़िये के मरहले तक पहुँचने से क़ब्ल ये तवानाई एक तग़ज़ियाती सतह से दूसरी तग़ज़ियाती सतह की जानिब मुंतकिल होती है। तज़्ज़िया कार के ज़रिए उसकी कुछ तवानाई हरारत की शक्ल में ख़ारिज होती है, लेकिन तवानाई का कोई भी हिस्सा सूरज की जानिब नहीं जाता, इसलिए तवानाई के बहाव को एकतरफ़ा माना जाता है। बे, मुख्तलिफ़ हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर का मुतवाज़न होना ज़रूरी है। जवाब,
ایک حیاتی عرضی کیمیائی دور اس وقت متوازن ہوتا ہے جب حیاتی کرے میں مادوں کے دور میں توازن پایا جاتا ہے۔ 2 بہت سارے انسانی افعال اور موسم کی تبدیلی مختلف ادوار کی رفتار، شدت اور توازن کو متاثر کرتے ہیں۔ 3 جانداروں کے وجود کو مسلسل قائم رکھنے کے لیے اور ماحول کو مستحکم بنانے کے لیے حیاتی عرضی کیمیائی دوروں کا متوازن ہونا ضروری ہے۔ ج ماحولی نظام میں تغذیاتی مادوں کا بہاؤ دوری ہوتا ہے۔ جواب: پہلا پوائنٹ، جانداروں کو ان کی نشو و نما کے لیے غذائی اجزاء یا تغذیاتی مادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماحولی نظام میں یہ تغذیاتی مادے غیر حیاتی اجزاء سے حیاتی اجزاء اور حیاتی اجزاء سے دوبارہ غیر حیاتی اجزاء میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، تغذیاتی مادوں کے بہاؤ کو غذائی زنجیر کی ایک مثال کے ذریعے واضح کر سکتے ہیں۔ سبز نباتات یعنی غذا ساز کے ذریعے تیار شدہ غذا کو صارفین اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، پھر یہ تغذیاتی مادے غذائی زنجیر کے مختلف تغذیاتی سطحوں کے ذریعے منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ جانداروں کے مرنے کے بعد تجزیہ کار ان کے مردہ اجسام سے تغذیاتی مادوں کو حاصل کرتے ہیں، پھر انہیں اپنے غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور انہیں سادہ کاربنی مرکبات میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اجزاء دوبارہ مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، یہ تغذیاتی مادے نباتات کے ذریعے جذب کیے جاتے ہیں اور غذائی زنجیر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جانداروں میں تغذیہ کے مختلف طریقوں کے ذریعے تیار ہونے والی غذائی جال کی وجہ سے توانائی اور مختلف قسم کے تغذیاتی مادے ماحولی نظام میں سفر کرتے رہتے ہیں، یعنی ماحولی نظام میں تغذیاتی مادوں کا بہاؤ دوری ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، شکل کے ساتھ اپنے الفاظ میں وضاحت کیجیے۔ الف، کاربن کا دور یعنی کاربن سائیکل۔ سب سے پہلے یہ کاربن سائیکل کی شکل دی ہوئی ہے، اس کو بنانا ہے، اس کے بعد اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ کاربن کا ماحول سے جانداروں کی جانب اور جانداروں کے موت کے بعد دوبارہ ماحول کی جانب گردش کرنا اور دوبارہ لوٹنا کاربن کا دور کہلاتا ہے۔ کاربن کے دور کے اہم اعمال: نمبر 1، سبز نباتات شعاعی ترکیب کے ذریعے CO2 کو کاربوہائیڈریٹ میں تبدیل کرتے ہیں۔ نمبر 2، اسی طرح سبز نباتات پروٹین اور چربی جیسی کاربنی اشیاء بھی تیار کرتے ہیں۔ نمبر 3، سبزی خور حیوانات نباتات سے غذا حاصل کرتے ہیں اور گوشت خور حیوانات سبزی خور حیوانات سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 4، اسی طرح نباتات کے ذریعے حیاتی کاربن سبزی خور حیوانات کی جانب، سبزی خور حیوانات سے گوشت خور حیوانات کی جانب اور ان حیوانات سے اعلیٰ صارفین کے جانب منتقل ہوتا ہے۔ کاربن کے دور کا اہم حیاتی عمل، اس کو مساوات کے ذریعے اس طرح لکھتے ہیں: 6CO2 + 12H2O فارمز، اس میں سورج کی روشنی اور سبز مایع رہے گا۔ کیا بنتا ہے؟ C6H12O6 + 6H2O + 6O2۔ دوسری مساوات ہے C6H12O6 + 6O2 فارمز تنفس 6CO2 + 6H2O + توانائی۔ پانچواں پوائنٹ ہے، موت کے بعد تمام صارفین کے جسم کا جراثیم اور پھپھوند کے ذریعے تجزیہ ہو کر CO2 گیس دوبارہ آزاد ہوتی ہے۔ یہ گیس ماحول میں شامل ہو کر دوبارہ استعمال کی جاتی ہے۔
اس طرح ایک جاندار سے دوسرے جاندار کی جانب کاربن کا بہاؤ جاری رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے نائٹروجن کا دور، نائٹروجن سائیکل۔ یہ شکل بنانی ہے، اس کے بعد اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ نائٹروجن کے دور۔ قدرت میں حیاتی اور غیر حیاتی عمل کے دوران نائٹروجن گیس کے مختلف مرکبات میں تبدیل ہو کر دوبارہ نائٹروجن میں تبدیل ہونے کے عمل کو نائٹروجن کا دور کہا جاتا ہے۔ نائٹروجن کے دور کے اہم اعمال: نمبر 1، نائٹروجن کا تعین۔ اس مرحلے میں نائٹروجن فضائی، صنعتی اور حیاتی اعمال کے ذریعے نائٹرائٹ اور نائٹریٹ میں تبدیل ہوتی ہے۔ نمبر 2، امونیفیکیشن۔ اس مرحلے میں جانداروں کے مردہ اجسام اور باقیات اور فاضل مادوں کے تجزیے سے امونیا گیس خارج ہوتی ہے۔ نمبر 3، نائٹریفیکیشن۔ اس مرحلے میں امونیا نائٹرائٹ اور نائٹریٹ میں تبدیل ہوتی ہے۔ نمبر 4، ڈی نائٹریفیکیشن۔ اس مرحلے میں نائٹروجنی مرکبات گیسی نائٹروجن میں تبدیل ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے جیم، آکسیجن کا دور، آکسیجن سائیکل۔ یہ بھی شکل بنانی ہے، اس کے بعد اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ آکسیجن کا دور۔ حیاتی کرے میں آکسیجن کا شامل ہونا اور اس کا دوبارہ استعمال ہونا آکسیجن کا دور کہلاتا ہے۔ آپ رائٹ سائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ حیوانات کے ذریعے CO2 کا اخراج ہوتا ہے، تو شعاعی ترکیب کے دوران نباتات کے ذریعے آکسیجن کا اخراج ہوتا ہے۔ اس کے بعد آکسیجن کو تنفس کے دوران حیوانات کے ذریعے آکسیجن کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس آکسیجن کے استعمال کے بعد حیوانات کے ذریعے شکر کے سالمات کا تجزیہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب تجزیہ ہوتا ہے تو CO2 کا اخراج ہوتا ہے۔ دوبارہ CO2 نباتات کے ذریعے استعمال کی جاتی ہے شعاعی۔ آکسیجن کے دور کے اہم اعمال: نمبر 1، آکسیجن کے دور میں حیاتی اور غیر حیاتی دونوں اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، فضا میں آکسیجن مسلسل تیار ہوتی رہتی ہے اور اس کا استعمال بھی مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 3، شعاعی ترکیب کے دوران نباتات کاربن ڈائی آکسائیڈ استعمال کرتے ہیں اور فضا میں آکسیجن گیس خارج کرتے ہیں۔ حیوانات اس آکسیجن کو تنفس کے دوران استعمال کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس خارج کرتے ہیں۔ نمبر 4، یہ خارج کردہ کاربن ڈائی آکسائیڈ شعاعی ترکیب کے دوران دوبارہ نباتات کے ذریعے استعمال ہوتی ہے اور نباتات آکسیجن گیس خارج کرتے ہیں۔ اس طرح آکسیجن کا دور مسلسل جاری رہتا ہے۔ نمبر 5، آکسیجن گیس تنفس، احتراق، تجزیہ اور فرسودگی کے اعمال کے دوران بھی استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 6، آکسیجن بے حد فعال گیس ہے، یہ کئی عناصر اور مرکبات کے ساتھ تعامل کرتی ہے۔ نمبر 7، سالمی آکسیجن O2، پانی H2O، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور غیر کاربنی مرکبات میں آکسیجن کی موجودگی کی وجہ سے حیاتی کرے میں آکسیجن کا دور پیچیدہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، مختلف حیاتی عرضی کیمیائی دور کا توازن قائم رکھنے کے لیے آپ کیا کوشش کریں گے؟ جواب: نمبر 1، ماحولی نظام میں تغذیاتی مادوں کا دوری بہاؤ شامل ہوتا ہے۔ نمبر 2، ماحول میں تبدیلی اور بہت سے انسانی افعال مثلاً جنگلات کی کٹائی، ہوا کی آلودگی، پانی کے ذخائر میں مضر کیمیائی اشیاء کا شامل کرنا وغیرہ حیاتی عرضی کیمیائی ادوار کی رفتار، شدت اور توازن کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ نمبر 3، حیاتی عرضی کیمیائی دور کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں مضر کیمیائی اشیاء کو پانی کے ذخائر میں شامل کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں غیر سرکاری سواریوں کا استعمال کم کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے ہوا کی آلودگی میں کمی آ سکتی ہے۔ نمبر 4، نباتات میں فضا میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے توازن کو برقرار رکھنے
میں اہم کردار نبھاتے ہیں، اس لیے ہمیں بڑے پیمانے پر شجرکاری کرنا چاہیے۔ نمبر 5، تعمیری کام اور کچھ دوسرے معاملات کی وجہ سے ہمیں غیر ضروری جنگلات کی کٹائی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 6، غذائی زنجیر اور غذائی جال کے درمیان تعلق کو واضح کیجیے۔ جواب: نمبر 1، غذا ساز، صارف اور تجزیہ کار میں مستقل باہمی تعامل جاری رہتا ہے۔ اس تعامل کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، اسے غذائی زنجیر کہتے ہیں۔ نمبر 2، ہر زنجیر میں 4، 5 یا اس سے زیادہ کڑیاں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً ایک کیڑا کئی نباتات کے پتے کھاتا ہے، لیکن وہی کیڑا دوسرے جاندار جیسے میڈک کا شکار ہوتا ہے۔ وہ میڈک ایک سانپ کا شکار ہوتا ہے اور سانپ چیل یا عقاب کا شکار ہوتا ہے۔ اس طرح خرگوش جنگلی بلی اور گیدڑ کا شکار ہوتا ہے، جبکہ جنگلی بلی اور گیدڑ شیر کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ایک ماحولی نظام بہت سی غذائی زنجیروں سے مل کر بنا ہوتا ہے، جو آپس میں کئی مراحل پر ایک دوسرے سے ملی ہوئی یا جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک خط مستقیم زنجیر کے بجائے کئی شاخوں والا پیچیدہ غذائی جال بناتی ہیں۔ سوال نمبر 7، حیاتی عرضی کیمیائی دور اور ان کی قسمیں لکھ کر حیاتی عرضی کیمیائی دور کی اہمیت واضح کیجیے۔ جواب: ماحولی نظام میں تغذیاتی مادوں کے دوری بہاؤ کو حیاتی عرضی کیمیائی دور کہتے ہیں۔ حیاتی عرضی کیمیائی دور کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، گیسوں کا دور۔ نمبر 2، عرضی دور۔ گیسوں کا دور۔ نمبر 1، اہم غیر حیاتی گیس تغذیاتی مادوں کو زمین میں جذب کر کے فضائی کرے میں واپس لائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، آبی بخارات وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، عرضی دور۔ 1، اہم غیر حیاتی تغذیاتی مادوں کو جذب کر کے زمین پر موجود مٹی کی شکل میں اور چٹانوں کی شکل میں واپس لاتے ہیں۔ نمبر 2، لوہا، کیلشیم، فاسفورس، زمین میں موجود دوسرے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، حیاتی عرضی کیمیائی دور کو ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ یہ منتقلی جانداروں کو ایک مخصوص شکل میں مادوں کو مہیا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 4، حیاتی عرضی کیمیائی دور ایسے تغذیاتی مادوں کے بہاؤ کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں جو جانداروں کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 8، ذیل کے سوالوں کے جواب مثالوں کے ساتھ لکھیے۔ الف، نباتات سے اعلیٰ صارفین کی جانب بہاؤ کے دوران توانائی کے تناسب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جواب: نمبر 1، ماحولی نظام میں تمام نباتات غذا ساز ہوتے ہیں۔ 2، یہ نباتات سورج کی روشنی کی توانائی کو غذا کی شکل میں اپنے اندر جمع رکھتے ہیں۔ 3، اس جمع شدہ یا ذخیرہ کی ہوئی توانائی کو نباتات ایک تغذیاتی سطح سے دوسرے تغذیاتی سطح میں منتقل کرتے ہیں۔ 4، جب توانائی ایک تغذیاتی سطح سے دوسرے تغذیاتی سطح میں منتقل ہوتی ہے تو ہر تغذیاتی سطح پر کچھ توانائی حرارت کی شکل میں خارج ہوتی ہے۔ اس طرح ہر تغذیاتی سطح پر توانائی بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ نمبر 5، اعلیٰ صارفین اعلیٰ تغذیاتی سطح پر واقع ہوتے ہیں۔ نمبر 6، نباتات سے اعلیٰ سطح کی جانب پائے جانے والے صارفین میں توانائی کی کمی ہوتے جاتی ہے۔ اس طرح نباتات سے اعلیٰ صارفین کی جانب بہاؤ کے دوران توانائی کے تناسب میں فرق ہوتا ہے۔ ب، ماحولی نظام میں توانائی کے بہاؤ اور تغذیاتی مادوں کے بہاؤ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیوں؟ جواب: پہلا پوائنٹ، ماحولی نظام میں تغذیاتی مادوں کا بہاؤ دوری ہوتا ہے۔ نمبر 2،
لہٰذا ماحولی نظام میں توانائی کا بہاؤ یک طرفہ ہوتا ہے۔ 3. تمام جانداروں کو ان کے نشو و نما کے لیے تغذیاتی مادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تغذیاتی مادے ماحولی نظام میں مسلسل غیر حیاتی اجزاء سے حیاتی اجزاء کی طرف اور حیاتی اجزاء سے غیر حیاتی اجزاء کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح ماحولی نظام میں تغذیاتی مادوں کا بہاؤ دوری شکل میں ہوتا ہے۔ 4 نمبر، توانائی کے بہاؤ کے دوران توانائی کا کوئی بھی حصہ سورج کی جانب واپس نہیں جاتا، اس لیے ماحولی نظام میں توانائی کے بہاؤ کو یک طرفہ منتقلی مانا گیا ہے۔